औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हमारा तीसरा जो सेशन है इसमें ख़ताब ब जवानान इस्लाम एक बड़ी इकबाल की मारकतुल आरा नज़्म है। इस पर हम गौर करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा हम पस मंज़र भी देखेंगे कि ये इकबाल ने जब नज़्म लिखी है तो उसके पीछे क्या क्या अवामिल थे और मुल्क की यानी हिंदुस्तान की और दुनिया की क्या सूरत हाल थी, ताकि इस नज़म के ज़रिए हम अपने आप को और अपने जवानों को एक तहरीक दे सकें और मायूसी से निकाल सकें। तो एक यहाँ इकबाल ने एक तकाबुली जायज़ा हम कह सकते हैं लिया है कि हमारा माजी क्या था, हम क्या हैं और मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है, क्योंकि इकबाल ने हमेशा जो है वो तहरीक दिलाई है, मुतहर्रिक किया है और मायूसी के आलम से मुसलमानों को निकाला है। उस लिहाज से ये नज़म बड़ी खूबसूरत, कहना चाहिए कि समंदर को कूज़े में समेटने वाला, कि इकबाल के कलाम का जो खुलासा है वो इस नज़म में आ जाता है। ये बांगे दरा का हिस्सा है और हिस्सा स्वयं में है, और हमें पता है कि इकबाल किस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे हैं। तो ये नज़म उन्होंने उस वक्त लिखी थी जब उन्हें जो है वो 1911 में मदऊ किया गया था ओरिएंटल कॉलेज में, यहाँ अलीगढ़ में, और वहाँ वो जा नहीं सके थे, लेकिन उन्होंने उस कॉलेज के लिए, वहाँ के जवानों के लिए अपना ये एक खिताब यानी एक नज़म को बतौर खिताब पेश किया और वहाँ ये पढ़ी गई है। तो आइए हम उसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इकबाल का पस मंज़र देख लें। इकबाल 1877 में हमें पैदा हुए, हमें पता है। उसके अलावा इकबाल जो है उनका एक पूरा जो सफ़र रहा है ज़िंदगी का, वो मुख्तलिफ दर्जात में रहा है। एक दौर से गुज़रे, फिर दूसरे दौर में आए, फिर तीसरे दौर में गए, और उनकी जो शायरी है वो उनकी ज़िंदगी के अपने हालात और जो मुल्क के और आलमी हालात थे उनको पेश करती है। और फिर एक मुस्तकबिल का शायर होने के हवाले से इकबाल हमें मुस्तकबिल भी दिखाते हैं कि जिसको फरदा ना याद हो वो फिर अपने माजी से भी कोई सबक नहीं ले सकता। तो इकबाल एक मुस्तकबिल के शायर हैं। 1877 में वो पैदा हुए, फिर हमने देखा कि वो किस तरह उन्होंने इल्म के शौक़ में 1905 में वो यूरोप गए, और यूरोप गए हैं वो उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा दौर था जहां उन्हें एक एक्सपोजर मिला। उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली, उन्होंने पीएचडी किया और उन्होंने बारट लॉ किया, और फिर वो 3 साल के अरसे में ये सब कुछ करके जो है वो हिंदुस्तान वापस आए हैं। और फिर इन्होंने नज़में जो लिखी इकबाल ने, इकबाल की मशहूर नज़म जवाब शिकवा, शिकवा जवाब शिकवा, ये 1911 और 12 में लिखी उन्होंने। फिर उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, उस दौर में उनके लिए एक बड़ा एक कहना चाहिए कि अंदर तब्दीली का उनके अंदर एक दौर आया। फिर उन्होंने हालात को देखते हुए, जो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा आगे भी देखते हैं, असरार खुदी 1915 में तहरीर की, जो उनकी फ़ारसी की पहली मारकतुल आरा नज़म है, मसनवी है वो। और फिर 1918 में रमूज़ बेखुदी, और इस तरह इनको खताब मिला। फिर ये 1930 में हम देखते हैं कि ये सियासी तौर पर इकबाल अपने इस तीसरे दौर में बहुत मुतहर्रिक हो गए। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने शिरकत की, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वहाँ चलती रही हैं। फिर जावेद नामा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, ये तमाम इनकी किताबें जो हैं वो शाया हुई हैं। और फिर छोटी सी उम्र में अगर हम देखें तो इकबाल ने कोई तवील उम्र नहीं पाई। 61 आज के दौर में हम देखें तो ये कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इतनी छोटी उम्र के अंदर उन्होंने जो काम किया है कि दुनिया के बड़े, आप कह दें कि शायर इनसे हो सकते हैं, फलसफी इनसे हो सकते हैं,
इनसे बड़े सियासतदान हो सकते हैं, इनसे बड़े माशरत दान हो सकते हैं, लेकिन अगर सबको एक जगह यकजा कर दिया जाए कि एक फर्द है जिसके अंदर ये तमाम उलूम इस मुकाम पर, इस लेवल पर मौजूद हैं कि वो उसके बारे में न सिर्फ गुफ्तगू कर सकते हैं बल्कि वो लिख भी सकते हैं, वो लोगों का जहन तब्दील कर सकते हैं, वो लोगों के जज्बात तब्दील कर सकते हैं, वो लोगों के नज़रियात तब्दील कर सकते हैं। और फिर वो अब तक न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक मकबूल शख्सियत हैं, क्योंकि ऐसा शायर कभी नहीं मरता जो आलमगीर सतह पर इंसान की फितरत के हवाले से बात करें। आज हम अगर किसी मसले में मुब्तला हैं, हमारा कोई मसला है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, और इस पर अगर हम कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई किताब लिखते हैं, हो सकता है ये किताब जो है वो आज से 50 साल बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां अमन व अमान हो, तो हमारा ये लिटरेचर जो है वो गैर मुफीद हो जाएगा। लेकिन इकबाल का कलाम हमेशा के लिए अल्लाह ने उसको एक जो ताजगी अता की है। फिर उनको जब सियासी शऊर आया और इलाहाबाद का खुतबा आप देखते हैं कि जो उन्होंने मुख्तलिफ खुतबात दिए थे, और फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो है वो एक उनके खुतबात का मजमुआ है, जिसमें उन्होंने मगरिब और मशरिक़ और इस्लाम और दूसरे अदियान और दूसरे फ़लसफ़ों का जायज़ा लिया। और फिर एक उनके अंदर जो खूबी थी इक़बाल में, जो हमें इस नज़म में भी नज़र आएगी, कि उन्होंने मायूस भी नहीं किया, और उन्होंने एक बिल्कुल एक कहना चाहिए कि फिक्स्ड जाविया नज़र से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि इस्लाम अपनी जगह है, मुसलमानों में क्या खराबी है, मुसलमानों ने इस्लाम की तशरीह किस तरह की है, उन्होंने इस्लाम को अब किस तरह पेश किया है, उसके मुकाबले में मगरिब जो बिल्कुल पस्तियों में था उसने किस तरह उरूज पाया, उनके फलसफियों ने जो नजरियात पेश किए उन्होंने उसको एकदम रद्द नहीं कर दिया, बल्कि उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से जायजा लिया, और उस जायजे पर उन्होंने जो है ना सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि उनको तनकीद का भी निशाना बनाया, और इसी तरह इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया। लेकिन मजहबी जमूत पर उन्होंने तनकीद की कि आज हमने इस्लाम को, कुरान को जो पेश किया है वो एक जमूदियत का इजहार करता है, कि जैसे इंसान कुरान है या इस्लाम है उसके अंदर डायनामिज्म नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए इकबाल ने बहुत लोगों से फ़ायदा उठाया। और हम देखते हैं कि जहाँ मौलाना रूम और हाफिज और बहुत मुसलमान उल्मा और स्कॉलर्स और सूफ़ी उनके ज़ेर मुताला रहे और वो उनसे काफ़ी मुतासिर भी हुए, इसी तरह उन्होंने जो है वो गैर मुस्लिम नीचे वगैरह का आगे और भी जिक्र आएगा, उनका मुताला किया, उनकी तारीफ की, उनके ख्यालात को देखा, उसमें से बेहतर चीज़ निकाली और फिर अपने नज़रिए को, अपनी फ़िक्र को वसअत दी। तो जो इक़बाल के यहाँ वसी नज़री है, और जो इक़बाल के यहाँ अ, फ़र्दा, फ़िक्र फ़र्दा का एक तस्वुर है, और जो इक़बाल के यहाँ माजी से जो मोहब्बत है, उन चीज़ों ने इक़बाल को एक जमूद उन पर तारी नहीं होने दिया, बल्कि एक ऐसी फ़िक्र दी कि तुम और हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह एक नस्ल को उठाया उन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान बना, और बाद में जो हालात हुए हैं वो हमारे लिए सोचने के लिए बहुत कुछ मवाद है। और अभी भी इकबाल जो है हमें गाइड कर सकते हैं उसमें, कि क्या हमारी कमज़ोरियां हैं और क्या हमारे जो हमारी पास कुव्वतें थीं जो हमने इस्तेमाल नहीं की। और उस लिहाज से जो खताब है नौजवानान इस्लाम, उसमें ये तमाम चीज़ों को इकबाल ने फोकस किया है। अब इकबाल ने किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखा, उसका भी अगर हम एक मुख्तसर जायज़ा लें,
کہ جب ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس زمانے میں رہتے ہیں، وہاں کے واقعات ہماری سوچ پر، ہماری شخصیت پر، ہمارے قلب پر، ہمارے تھاٹس پر، فیلنگز پر، ایموشنز پر، ہمارے ورلڈ ویو پر کہنا چاہیے، ہمارے پرسپیکٹیوز پر بہت گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اب ان گہرے اثرات میں ہم غلام بن جائیں یا اس سے نکل کر آگے سوچیں۔ تو اقبال کے زمانے میں بھی بہت اہم واقعات ہوئے ہیں، اس کا ہم تھوڑا سا ایک سرسری سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا جو اقبال پر اثر ہوا ہے وہ اسلامی زوال اور خلافت عثمانیہ کی کمزوری، کہ جب مسلمان کمزور ہو گئے اور جو ہے ان کی غلامی کو انہوں نے خود ہی کے جو ہے کہا کہ اس کا فقدان ہے، اس کی کمی ہے۔ اور اسی طرح جب کالونائزیشن ہوئی ہے اور اس میں جو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ہم ذہنی طور پر، جسمانی طور پر غلام بن گئے ہیں، اور انہوں نے جب سفر کیا تھا یورپ کا، جب بھی ہم نے بات کی، تو جب ان کا ایک ایکسپوجر ہوا اور وہ آشنا ہوئے کہ ایک ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ جو سفر ہے، سیاحت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسان کے فکر کے مختلف گوشوں کو، زاویوں کو کھولتی ہے۔ تو اس ویسٹرن ایجوکیشن نے بھی اقبال کو نقصان نہیں بلکہ بہت فائدہ پہنچایا، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ مغرب روحانی طور پر بالکل مفلس ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلائے جزام۔ تو یہ کمپیریٹو اسٹڈی جو انہوں نے کی ہے اپنے خطبات میں بھی، وہ بہت زبردست ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان کے ایک فکری سفر کے بارے میں نے سلائیڈ ڈالی تھی، تو اس کو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح اس میں کانٹ، ہیگل، برگسا، نیچے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آئنسٹائن کے بارے میں انہوں نے کئی مرتبہ ریفر کیا ہے اپنی کتاب نے۔ یعنی انہوں نے سائنسدانوں سے لے کر کسی کو نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا ہو، اور انہوں نے قرآن کی گہری اور فکری اور روحانی اثر کے تحت ان کے کلام سے خوبیاں جو ہیں وہ بھی پیش کی، اور پھر جو ہے ان کی کمزوریوں سے وہ بہت مایوس بھی ہوئے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے میٹا فزکس ہے، سائیکالوجی ہے، اور علمیات ہے، نالج، ڈفرینٹ نالج ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دور شروع میں ہی، بالکل اولین دور میں، پہلی کتاب لکھی تھی علم الاقتصادیات، یعنی اکانومی پر کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ تو اکانومی پر جو ان کی کتاب ہے، وہ بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اکانومی کیا ہوتی ہے۔ اور جو زوال میں ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک زوال آتا ہے تو آپ مالی طور پر بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہماری نفسیات میں چلا جاتا ہے کہ ہم پھر غریب قوم ہیں اور ہم مالی طور پر کمزور ہیں۔ تو یہ تمام کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اقبال نے ایک بہت زبردست ہمیں پیغام دیا۔ ان کی کتابیں بھی آپ نے اکثر نام سنا ہوگا۔ ان کا جو زیادہ تر کلام ہے، 78% وہ فارسی میں ہے، اور تھوڑا سا کلام ہے، یعنی 22% کلام آپ کہہ لیں کہ اردو اور تھوڑا انگلش میں ہے۔ اس حوالے سے ہم تو اقبال کے کلام سے متعارف بھی نہیں ہیں، اور اقبال کو جس طرح ہم نے صرف لب پہ آتی ہے دعا اور شکوہ میں قید کر دیا، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ تو بہرحال یہ اقبال کی کتابیں ہیں: اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، اور یہ فارسی کی کتاب ہے اقوام مشرق اب کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح ان کی آخری کتاب جو ہے ارمغان حجاز، جو اردو اور فارسی دونوں میں ہے، اور یہ ان کے انتقال کے بعد غالباً لکھی یہ پبلش ہوئی ہے۔ اور ان کی 4 جو مشہور اردو کتب ہیں، ارمغان حجاز یہ ان کی آخری کتاب ہے، پہلی ان کی بانگ درا بال جبریل، ضرب کلیم، اور ارمغان حجاز یہ آخری کتاب تھی ان کی۔ اور یہی جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو اہم عالمی واقعات ہوئے ہیں، تو ہمیں تو یہ صرف پتہ ہے کہ اقبال نے صرف غلامی سے نکالنے کے لیے جو انڈو پاکستان کے حالات تھے، اس کے تاثر میں اقبال نے اپنے کلام کو پیش کیا، لیکن ایک بڑے تناظر میں ہم دیکھیں، اور اگر ہم آج بھی اپنے دیکھیں کہ آج ہم اس دور میں ہیں جب فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، ہم نے جنگ آزادی کے بارے میں جو ہے سنا، پھر ہم نے پاکستان کی آزادی کا جو ہے سنا کہ یہ کچھ
साल पहले की बात है। फिर इसी दौरान हमने जो है वो 2000 में देखा कि किस तरह मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, और फिर अफगानिस्तान और सूडान और सोमालिया और इराक और कतर और यमन, और ये तमाम हमने अदवार को और हमने इन जंगों को देखा। तो इससे हमारे अंदर जो कैफियत पैदा होती है, हमारी सोचों में तब्दीली होती है। तो हम देखें कि एक बड़ा आदमी किस तरह उन अहम वाकयात को देखता है, और फिर किस तरह जो है उम्मीद की और हल की नई राहें पेश करता है। तो उस जमाने में अगर हम इसको बस सरसरी ही देख लें कि स्पेनिश अमेरिकन वॉर जो है वो उनके उनकी पैदाइश के तकरीबन 11 साल के बाद हुई है। फिर इस तरह सेकंड वॉर, बॉयर की वॉर हुई है, और वहाँ हमने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर ने जो है वो कंट्रोल करना शुरू किया। इसी तरह 1914 और 18 के दरमियान फर्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर, जंग अजीम हुई है। फिर उसके बाद आयरिश इंडिपेंडेंस की वॉर हुई है। फिर जो है रशियन वॉर हुई है। और उनके उनकी पैदाइश से पहले चाइना में बहुत जबरदस्त जंग हुई थी, जिसमें 2 करोड़ चाइनीज मारे गए हैं। और उनको भी आप देखें कि किस तरह इकबाल ने उम्मीद दिलाई थी कि गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे और हिमालय के चश्मे उबलने लगे। तो ये तमाम इसके तनाजुर में जो सबसे बड़ा खिलाफत उस्मानिया का जो जवाल था, वो इसी दौरान 1912-13 में पहली जो बलखान की जंग है, या उसको बाल्कन वॉर भी कहते हैं, और जिसमें बहुत सारी कुव्वतें जो है वो सल्तनत उस्मानिया टर्किश एम्पायर के खिलाफ जो वो खड़ी हो गई, ऑटोमन एम्पायर के, और फिर उनको किस तरह शिकस्त दी। और फिर ये इसके दूसरे हिस्से में दोबारा ये जंग हुई है, और आपस में इनकी बल्गेरिया ने और अपनी ही हलीफों को जो है जंग पर उनके खिलाफ जो है जंग की है। तो इस तरह ये तमाम जो हालात इकबाल के दौर में हुए हैं, तो उनके असरात आलमगीर सतह पर ये हुए कि फिर जो है वो नेशनलिज्म जो है वो बढ़ गया, क्योंकि जंगें हुई, या फिर बल्गारिया अलग हो गया, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये इस तरह क्या हुआ कि सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद जो है एक बड़ा सा जो इलाका मुसलमानों का था, जो एक रूल में था, वो अब छोटी छोटी नेशन स्टेट्स में तब्दील हो गया। और फिर एक बार जंग शुरू होती है, तो फिर उसकी जो तैयारियों और उसके असरात से सदियों तक जो है अ, दुनिया जो है वो असर लेती है, और फिर वो एक नई जंगों का बाइस बनती है। फिर इस तरह जब जमीन पर तब्दीलियां आती हैं कि ये इलाका पहले इनके कब्जे में था, अब दूसरे कौम के कब्जे में चला गया, तो ये जो शिफ्ट होते हैं, तो ये शिफ्ट भी दुनिया के पूरी इकोनॉमिक आप कहें कि लैंडस्केप पर, इन जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप पर जो है असरअंदाज होते हैं। और जब सल्तनतें वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, जिस तरह मुसलमान जब कमज़ोर हुए, तो फिर क्या हुआ कि वो जवाल जब शुरू होता है, तो फिर वो जवाल मजीद जवाल की तरफ ले जाता है, और उससे निकलने के लिए भी सदियां चाहिए होती हैं। तो हमें मायूस नहीं होना है, ये एक तनाजुर है जिसमें हम देखते हैं कि मुसलमान आज हम सब भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। और फिर कुछ कौमों ने आज़ादियाँ भी ली हैं, और फिर उनके इंतकाल के बाद पाकिस्तान बना है। तो ये सारा एक छोटा सा एक कहना चाहिए कि एक पस मंज़र है। इस पस मंज़र में अब हम इस नज़म को पढ़ते हैं जो इन्होंने, इकबाल ने खताब के तौर पर इस नज़म को एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के लिए पेश किया था। इसका पहला शेर देखें, हम इसको पहले पढ़ते हैं इस नज़म को, और उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी तशरीह करते हैं। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तमद्दुन आफरी खल्लाक आइन जहादारी, तमद्दुन आफरी खल्लाक आइन जहादारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। समा अल फक्र फखरी का रहा शान अमारत में, बआबो रंग खालो खत चे हाजत रुए जेबा रो। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने,
کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو، جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ غنی روزے سیاہ پیرے کنا، رو تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا رو۔ ایک خوبصورت نظم جس میں پورے ایک ماضی کا قصہ، آئیں دیکھیں اس قصے میں ہمارے لیے ہر عمر میں سیکھنے کے لیے، تبدیلی کے لیے کیا سبق ہیں۔ اقبال نے اس میں ہمیں بحیثیت امت مسلمہ ہماری کمزوریوں کا بھی ادراک کروایا ہے، اور ہمارے آبا میں جو خوبیاں تھیں جس نے ان کو اس بلندی پر پہنچایا، ان عوامل کی بھی نشاندہی کی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہاں سب سے جو غور طلب لفظ ہے وہ تدبر ہے۔ تدبر ایک ایسی چیز ہے، یہاں اقبال بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی چیز ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے، ورنہ اگر جس کو تدبر کرنا آئے، جس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہو، اس کو تو ہم یہ سوال نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، بہرحال بس یہ ایک ریویژن ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ لیکن جس قوم سے یہ چیز اقبال کو جو غم تھا یہ چھوٹ گیا ہے، وہ ہے سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، جائزہ لینے کی، اپنے حالات کا ایک تنقیدی جائزہ، ایک نظر لینے کی وہ صلاحیت۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوان مسلم، کبھی تو نے یہ سوچا، غور و فکر کیا کہ وہ کیا آسمان تھا، وہ کون سا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یعنی آسمان کی بلندی تک جو پہنچے ہیں تم، ان کی نسل میں سے ہو، لیکن اب تم آسمان نہیں بلکہ اس آسمان سے گرے ہوئے ایک تارے ہو۔ یہاں اگر ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم نے جو ہے روح ارضی جو ہے آدم کا استقبال کرتی ہے، اس نظم میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح زمین اس کو کہہ رہی ہے کہ سمجھے گا زمانہ، سمجھے گا زمانہ، تیری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ یعنی زمین نے پہلے اینٹیسپیٹ کر لیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ آدم اس بلندی تک پہنچے گا کہ ستارے اس کو نیچے دیکھیں گے، اور آج اسی گردوں کا ایک ٹوٹا ہوا تارا اقبال کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک پورا عروج و زوال ایک مسلم امہ کا، اور اقبال نے گردوں کو جگہ جگہ، تاروں کو جگہ جگہ استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یعنی اقبال کی نظم میں سمبولزم بہت ہے کہ وہ کبھی کیا پیش کرتے ہیں کہ اب ایک زمانہ ہوگا کہ تجھے آسمان اوپر سے دیکھے گا کہ واہ، کہیں وہ
فرشتوں کی زبانی پیش کرتے ہیں، کہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ شبنم کی زبانی، کہ شبنم جو ہے وہ ان کا ڈائلاگ ہو رہا ہے ہوا کے ساتھ اور پھول کے ساتھ. تو وہاں بھی اقبال ایک سمبولزم کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن یہ نکتہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کس قدر اس کے اندر موٹیویشن ہے، کہ اگر تم گردوں کے ٹوٹے ہوئے تارے بھی بن چکے ہو، لیکن زمین اور گردوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اصل جو گیپ ہے وہ محنت پرواز کا ہے. اور اگر یہ محنت پرواز کا ڈائریکشن روشن ہو جاتا ہے تو یہ زوال انشاءاللہ عروج میں بدل سکتا ہے. اور اسی طرح اقبال دو پرندوں کے درمیان ایک جو ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ ایک زمین کا پرندہ ہے اور ہوا کا ہے. تو جو ہوا کا پرندہ یہ کہتا ہے کہ واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے، تو خاک نشیمن انہیں گردوں سے سروکار. یعنی جو آسمان پر رہتے ہیں وہ زمین والوں کا تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو زمین پر رہتے ہیں وہ آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو اقبال وہ شاعر ہیں جنہوں نے پرواز کی ہے ستاروں سے آگے، اور وہ گردوں کے ستاروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انہیں وہاں کے ستاروں سے سروکار بھی ہے، گو کہ وہ زمین پر ہیں. اور یہی امید وہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں، جو ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. دارا فارس کا بادشاہ تھا. ایران جو اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ رومن اور ایران جو یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں. تو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب تم اس آسمان کو دیکھو جس کے تم ایک ٹوٹے ہوئے تارے ہو. اے نوجوان، تمہیں کس نے پالا ہے، تمہارا ماضی کیا ہے. ایک وہ ماضی جو قرآن نازل ہوا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی. اقبال نے قرآن کو محبت کہا ہے، حضور اکرم کو محبت کہا ہے، توحید کو محبت کہا ہے. تو یہ محبت کی جو وراثت ہے یہ منتقل ہوتی گئی صحابہ کرام میں، اور جہاں تک ان نسلوں میں، تو وہ قوم آغوش محبت میں پلی جس نے آغوش محبت میں پل کر دنیا کی کیفیت کو تبدیل کر دیا. کیونکہ محبت جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمیٹو فورس ہے. محبت اس صرف ایک ہم لیتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ کی محبت ہے تو انشاءاللہ وہ آ جائے گی. لیکن اگر آپ اقبال کے کلام پر غور کریں تو محبت آج ہمیں دنیا کی محبت بھی ٹرانسفارم کر دیتی ہے، لیکن اللہ کی، اسلام کی، امت کی محبت ہے وہ ہمارے اندر ٹرانسفارمیشن نہیں لاتی ہے. تو یہ نوجوانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ آغوش محبت تو یاد کرو، کہ اس محبت نے دنیا کو بدل دیا. اس محبت نے فارس کے حکمران کے تاج کو اپنے پیروں تلے کچل دیا. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ وہ قوم ایک غور و فکر کرنے والی قوم تھی مسلمانوں کی. وہ عاقبت اندیش لوگ تھے، وہ دور اندیشی کے لیے حال سے سودا نہیں کرتے تھے اور حال کو ترجیح نہیں دیتے تھے. تو اس محبت کی گود میں تم پلے ہو. تمدن آفریں، یہ وہ قوم کیسی ہے، یاد کرو اے نوجوان اپنے ماضی کو. تمدن آفریں، خلاق کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. کہنے کو آج ہم سوچتے ہیں جب عربوں کا، تو کہنے کو تو وہ اونٹوں کے سوار تھے، وہ ایک معمولی لوگ تھے. وہ صحرا میں اس جگہ رہتے تھے جہاں کوئی آنے کا سوچتا بھی نہیں تھا، اس کو فتح کرنے کا نہیں سوچتا تھا. یعنی روما کی اور فارس کی سلطنتیں اتنی بڑی تھیں اور یہ لوگ تمدن میں اتنے پیچھے تھے کہ کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ عرب کو جو ہے وہ فتح کرو. اور وہ قوم جب محبت
کے درس سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے، قرآن کے سبق سے روح آشنا ہوتی ہے، اب وہ کیا بن جاتی ہے؟ پوری سویلائزیشن کو چینج کرنے والی، ایک نئی تہذیب کو پیدا کرنے والی، ایک نئے کلچر کو پیدا کرنے والی وہ قوم، خلاق آئین جہاں داری، دنیا کو کیسے چلایا جائے، جہاں داری دنیا کو کس طرح رول کیا جائے، اس کا پولیٹیکل سسٹم کیسا ہو، اس کا سوشل سسٹم کیسا ہو، اس کا اکنامک سسٹم کیسا ہو، اس میں حکمرانوں اور رعایا کے درمیان تعلقات کیسے ہوں، وہ محبت کے تعلقات، وہ رواداری کے تعلقات، وہ تعلقات جس نے غیر مسلموں کو، جو کہ ذمی کہلاتے تھے، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان کو تلوار کے زور سے ذمی بنایا، جب مسلمانوں نے ایک زمانے میں یہ دیکھا کہ اب ہم ان ذمیوں کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں، اور جو ان سے جزیہ لیتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، اور وہ روتے ہوئے آتے ہیں کرسچنز کہ ہمیں آپ آزاد نہ کریں، کیونکہ آپ کی حکمرانی میں ہم زیادہ محفوظ ہیں، آپ کی حکمرانی میں ہمارا آپ سے جو ایک محبت کا اور ایک بھروسے کا اور ایک تحفظ کا جو تعلق ہے، وہ تعلق ہمیں ہمارے اپنے ہم جو ہے وہ مذہبوں سے نہیں ملے گا۔ تو یہ وہ قوم ہے، یہ وہ ہمارا ماضی ہے جو صحرائے عرب سے نکلا اور دنیا کو حکومت کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اور دوسری طرف جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سمبولزم ہے اقبال کے کلام میں، تو شتربان جہاں اونٹ کے رکھوالے کو یا اونٹ کے چلانے والے کو کہتے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اونٹ کا بھی ذکر کیا، اور اللہ نے کہا ہے نا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک شتر بے مہار ہے اور وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ تو یہاں ضبط نفس اور خود پر قابو پانے والے یہ لوگ تھے۔ تو تمدن اور تہذیب اور جو ہے قوانین اور جہاں داری میں حکومت کرنے کے اصول جب تک کہ اپنے نفس کو کنٹرول نہ کیا جائے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا، شراب کو چھوڑا، بیٹیوں کو مارنے کو، زندہ دفن کرنے کو چھوڑا، سود کو چھوڑا، رشوت کو چھوڑا، دشمنوں سے نسل در نسل جنگوں کو چھوڑا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنی تمام نفس پر جو چوٹ اسلام نے لگائی اس چوٹ کو برداشت کیا، اور پھر وہ دنیا کو سکھا رہے ہیں۔ لیکن یہ کس طرح ہوا؟ اگلے شعر میں آپ دیکھیں کیا خوبصورت: سمال فقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبا رو۔ کہ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ اور یہ عرب کے بدو جب باہر نکلتے ہیں اور صحرا اور ریگستان سے آگے ایک نئی دنیا دیکھتے ہیں، اور وہاں کی عمارت، ان کا رول ان کے انڈر آتا ہے، اور وہ ایک بڑی سلطنت کے حکمران بن جاتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ زمین نہیں، یہ حکمرانی نہیں، یہ تخت نہیں، یہ اقتدار نہیں، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے کہ ایک اسمبلی میں ممبرشپ مل گئی تو ان کی دنیا بدل گئی۔ اوپر تو ہم چھوڑیں، نیچے ہم دیکھیں نیچی سطح پر بھی کیا ہمارا حال ہے۔ اور یہ اقبال یاد دلا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ کائنات میں بھیجے گئے بہترین، یعنی انسان کے طور پر ان سے بہترین کسی کی خلاقی نہیں ہے، ان سے بہترین کسی کی شان نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ فقر میرا فخر ہے۔ اور یہ رول ماڈلنگ کا نمونہ ہم نے دیکھا جب تک نسلوں میں اترتا رہا، مسلمان ایک شان کے ساتھ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جو وکیبلری دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وکیبلری کو، ہم آئیڈیل تو سمجھتے ہیں لیکن اس آئیڈیل کو جب ہم نے ایکشن میں نہیں دیکھا، اور کس طرح مغرب نے اس میں تبدیلی کر دی،
اس تبدیلی کے تحت جب ہم نے اپنے رول ماڈلز کو ڈیفائن کیا، اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو اور اپنی ذات کو پرکھنا شروع کیا. مثلا فقیر ہونا ایک زمانے میں اعلیٰ تہذیب کی، اعلیٰ شخصیت کی نشاندہی تھی. وہ ایک پرائڈ تھا. جس طرح کسی نے کہہ دیا کہ بھئی سر، یا کسی نے آپ کو کہہ دیا میڈم، یا کسی نے آپ کو کہہ دیا شیخ، یا کسی نے آپ کو کہا کہ بھئی یو آر سو رچ، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں کسی کو کہا تھا آپ تو بڑے فقیر منش ہیں. کہ بادشاہ کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ تو فقیر کی طرح ہیں، تو یہ بادشاہ کے لیے اعزاز کی بات ہوتی تھی. یعنی ایک عزت تھی فقیر ہونے میں. اور فقیر ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کہ ایک منیمم سورسز کے ساتھ، ریسورسز کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور اس میں ہمارا فخر ہو. لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ ایک بینک سے لے کر ایک شادی تک، ایک لائف سٹائل میں جب تک کہ آپ ایک سٹائل نہ دیں، آپ لون نہ لیں، آپ گھر کا سامان نہ بیچیں، آپ گاڑی نہ بیچیں، یا آپ گاڑی نہ خریدیں لون پر، ہم جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مقروض تو ہیں لیکن ہمارے پاس امارت ہے. اور وہاں ایک اے نوجوان، اس وقت تو تم اس کلچرل نارم میں آ گئے ہو جہاں فقیر ہونا ایک برائی ہے. لیکن وہ فقر میں میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان تھی، اس شان کو تمہارے اسلاف نے اپنی شان بنایا. اور یہ وہ ایک دور تھا جس میں جب جزیہ لینے جاتے تھے مسلمان حکمران کے ریپرزینٹیٹیوز دوسرے سلطنتوں سے، جو جہاں کے لوگ بادشاہ ان کے انڈر تھے، جن کو انہوں نے پروٹیکشن دی تھی، تو وہ ان کو جزیہ دیتے وقت ان کی ایک ظاہری کیفیت کو دیکھتے تھے. ایک مرتبہ جب جزیہ لینے گئے ہیں، ٹیکس لینے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا، دیکھا بادشاہوں نے کہ بھئی ان کے رولرز نے کہ یہ تو بڑی توندوں والے ہیں، بڑے اعلیٰ لباس میں ہیں، بڑی شان میں ہیں. کہا کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے تمہیں ٹیکس. وہ لوگ کہاں گئے جن کے پیٹ تو پچکے ہوئے تھے، اور جنہوں نے کھجور کی چھال کی چپل پہنی ہوئی تھی، اور جن کے لباس میں پیون تھا، لیکن ان کے چہروں پہ جو شان تھی اور جو روب تھا، اس روب کے ڈر سے ہم جو ہے وہ ان کو دے دیتے تھے، جاؤ تم، ہم نہیں دیں گے. تو وہ جو ایک مسلمانوں کا ایک روب تھا، ایک مسلمانوں کی عزت تھی. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو ان کا فخر تھا، اور جو ان کی تہذیب تھی، اور جو ان کا اسٹیٹس تھا، وہ اسٹیٹس ان کی اپنی پرسنالٹی میں تھا. اور جب پرسنالٹی میں آپ کی یہ خوبیاں ہوں، تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کن چیزوں کی. دیکھیے، چار چیزوں کا اقبال نے کتنی خوبصورتی سے ذکر کیا ہے. خواتین کے حوالے سے ہم اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. باب یعنی چہرے پر ایک چمک ہوتی ہے، ایک تازگی ہوتی ہے. ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے لگا لو، اس سے فیس ماسک سے جو ہے شائن کر لو، یہ پتہ نہیں کیا کیا کیمیکلز والے ہم کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں، سوپ یوز کرتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ چمک اور تازگی جب چہرے پر خود ہو، تو پھر کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. اور دوسری چیز پھر رنگت کو گورا کرنے والی، ابھارنے والی، خوبصورت بنانے والی میک اپ. ان میک اپس کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ خال تل کو کہتے ہیں فارسی میں. یعنی اگر ہم چہرے کو اپنی خوبصورتی کے لیے جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آج کل تو پورا اس کو کیوریٹ کیا جاتا ہے اور اسکلپٹ کیا جاتا ہے اور لائنز بنائی جاتی ہیں، اور یہ خط جو ہے آئی بروز کے لیے اور آئی لائنر کے لیے اور فیسز کے لیے، اور مختلف چہرے پر ہم کبھی کوئی تل بناتے ہیں، تو کبھی کوئی مختلف قسم کے زیورات پہنتے ہیں. یعنی آپ ایک صرف سینیریو دیکھ لیں کہ وہ جو سینیریو ہے وہ کیوں کرتے ہیں. جب انسان، اقبال کہتے ہیں کہ اندر سے خالی ہوتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی کو شوکیس کرنے کے لیے اس کو یہ ظاہری اسباب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس دور میں جب کہ دنیا کے بیشتر حصوں کو مسلمانوں نے سیاسی، روحانی اور ثقافتی نئی شکل دے دی، اس پورے لینڈسکیپ کو چینج کر دیا، تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی اپنے آپ کو ڈسپلے کریں
کہ جو ہے وہ بڑے بڑے ان پر مسندوں پر بیٹھے، ان کا تو کام کیا تھا؟ اقبال آخر اگلے ان میں بتاتے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا. یعنی وہ اس فقر میں بھی گو کہ وہ گدا لگتے ہوں، ان کی ضرورتیں منیمم ہو. جس طرح ہم دیکھتے ہیں عالمگیر جو ہیں بادشاہ، وہ ٹوپیاں سی رہے ہیں جب تک کہ مسلمانوں کا رہا. یا ہم عمر بن عبد العزیز کا دور دیکھتے ہیں، ہم جو ہے اپنے خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جبہ پہنا ہوا ہے، اور ان کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا تم آپ کے پاس، جبکہ آپ کے پاس تو آپ کا تو قد اتنا طویل ہے، تو آپ کا ایک جو مال غنیمت میں کپڑا ملا تھا آپ کا لباس بن ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ وہ دور کے لوگ تھے کہ جو حکمران ہوتے ہوئے بھی مسئول بھی تھے، سوال یعنی اکاؤنٹیبل بھی تھے، اور ان سے کوئی لوگ سوال بھی کر سکتے تھے، اور ان کے پاس جواب بھی تھا کہ یہ میرے اپنے بیٹے، انہوں نے جو ہے عبداللہ نے مجھے اپنا حصہ دے دیا، تو پھر میں نے ڈبل کپڑے کر کے اپنا یہ جو ہے وہ جبہ بنایا. اور وہ جو ان کی شان تھی، اور وہ جو غیرت مند تھے کہ منم یعنی جو امیر لوگ تھے، اگر بادشاہ تھے، اگر وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کوئی اسکالر ہیں یا یہ امیر ہیں اور یہ کسی عہدے پر فائز ہیں، لیکن ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا میڈیوکر سے بھی کم ہے، تو ان کا تھا کہ چلے ہم آپ کو ان کو کسی بہانے سے تحفہ بھیج دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے. اور تحفہ بھی معمولی نہیں، بلکہ اشرفیاں بھیج رہے ہیں بڑے بڑے وہ. لیکن کیا کہ ان کو ڈر تھا کہ یہ تحفہ، یعنی یہاں دیکھیں کہ امیر غریب سے ڈر رہا ہے کہ بھئی میں بھیجوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوٹا دے، یا الٹا جو ہے ان کی غیرت اور حمیت اور عزت جاگ جائے اور وہ مجھے ذلیل کر دے. یعنی بادشاہ فقیر سے ڈر رہا ہے. اور وہ فقیر کون ہے؟ وہ فقیر ایک شان والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ دولت والا ہو سکتا ہے، اس کے پاس کوئی عہدیدار ہے، وہ کسی پوسٹ پر ہو، وہ کوئی کہیں کا امیر ہو، کہیں کا گورنر ہو، کہیں کا وہ کمانڈر ان چیف ہو. ہم ہزاروں ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ہمیں تو اپنی ہسٹری کو اٹھا کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اور وہاں منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کرنا تھا یارا. یعنی اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پر اس کی مدد کر سکے. اور یہاں ہم نے اپنی پوری قوم کو، اقبال اگر آج ہوتے ہیں تو آپ سوچیں کہ کشکول بنا دیا ہے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ کشکول لے کر نہ جائیں تو منہ کی طرف اشارہ کر کے روٹی کہاں سے کھائیں گے. اور وہ غرض میں کیا کہوں، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. یہ چار صفت جو ان کی تم دیکھو، میں کیا کہوں، میں اپنے کن الفاظ سے ان کی خصوصیات کو بیان کروں. جہانگیر وہ دنیا فتح کرنے والے، جہاندار ان کو عالم کا اللہ نے حکمران بنایا، تو ان کو حکمرانی کا سلیقہ آتا تھا. یہ نہیں کہ فتح کر کے وہاں توڑ پھوڑ، وہاں ہلاکت، وہاں لوگوں کو مار پٹائی، وہاں لوگوں کو ٹیکسز لگا دینا، وہاں لوگوں کو پھر ظلم کرنا، وہاں لوگوں کو انصاف سے اور کھانے سے اور ان کی جو چھ اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں کہ ان کو زندگی کا حق ہے، اور مال کا حق ہے، اور وراثت کا حق ہے، اور کاروبار کا حق ہے، اور شادی کا حق ہے، اپنی نسل کو بچانے کا حق ہے، اپنی عزت کا حق ہے. وہ سارے حق وہ چھیننے والے نہیں، بلکہ وہ اتنے جہاندار تھے کہ انہوں نے عالم کو نہ صرف کامیابی اور حکمرانی سکھائی، بلکہ وہ جہاں بھی تھے. وہ دنیا کے محافظ بن گئے کہ جو کوئی ان کے انڈر آ گیا اس نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا. اور جہاں آرا، اور حکمران کے بعد یہ نہیں کہ اپنے گھروں کو شوکیس کر لیا، اپنے گھروں کو سجا لیا، اپنے محلات بنا دیے، اپنے اکاؤنٹس کھول لیے، بلکہ انہوں نے اپنی حکومت سے، اپنی خلافت سے، اپنی حکمرانی سے دنیا کو حسن بخشا. انہوں نے ان کو تہذیب دی، اندھیروں سے نکالا. اور انہوں نے صرف یہ تہذیب صرف حکمرانی کی صرف وہ ایک تناظر میں نہیں، بلکہ ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دنیا کو انہوں نے ہر فیلڈ میں
کیا باکمال لوگ، افراد اور تہذیبیں عطا فرمائی. پھر اقبال نوجوان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ماضی تھا، تو تدبر کرنے کے بھی قابل نہیں تھا. تجھے آبا سے اپنے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. یعنی تم اس آغوش محبت کو کیا جانو، تم اپنی اس کلچرل ہیریٹیج سے تمہاری کیا ریلیشن شپ، کیا تعلق، کیا رشتہ، کیا But like وابستگی ہو for سکتی ہے. ادھر کا جو دیکھے نا نہیں ہے option. Yeah, وہاں پہ نہیں بتا not sure. ادھر ہے نا وہ بہت- پلیز یہ اپنا مائک آف کر دیں. تجھے اپنے آبا سے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. تم کس طرح ان سے اپنی کوئی ریلیشن شپ کہہ سکتے ہو کہ میرے باپ دادا یہ تھے، ان کے اندر یہ خوبی تھی. کیوں کہ تم اپنا اور ان کا جائزہ لو، تو اس جائزے میں تمہیں ایک واضح ایک فرق نظر آئے گا. ایک کنٹینیوم ہم دیکھیں کہ ایک لکیر ہے، اس لکیر کے ایک سرے پہ وہ ہے اور دوسرے سرے پہ تم ہو. تم گفتار ٹاک اونلی، اور وہ واک دا ٹاک، کیریکٹر کردار تھے. انہوں نے اپنی جو زبان سے کہا اس کو عمل میں ڈھالا، اور تم صرف کلام تک، گفتار تک محدود. کنٹینیوم کے ایک طرف ثابت، تم ثابت ہو، تم اسٹیگننٹ ہو، تم ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہو، جامد ہو، کھڑے ہوئے ہو، عمل کا کوئی تصور تمہارے اندر نہیں ہے. لیکن وہ کون ہے؟ وہ سیارہ. وہ تو ایک ریولیوشنری پیریڈ میں تھے، جو مستقل گھومتے تھے، وہ عمل تھے، وہ ڈائنامک تھے، وہ ایکٹیو تھے. وہ ایک جگہ ٹکنے والے نہیں تھے، بیٹھنے والے نہیں تھے، وہ گھومتے تھے. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. جو اقبال کے اشعار ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ شاہین کا جو تصور اقبال نے دیا کہ شاہین جو ہے وہ اپنے ایک نیسٹ کو پرماننٹ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. لیکن تم آج ایک گڈ لائف کے چکر میں، ایک اس تعلیم کے چکر میں جو تمہیں علم تو کیا دے گی، تمہیں دولت ضرور دے گی، تمہیں ایک گھر دے گی جہاں تم آرام سے ٹھہر سکتے ہو. تو تمہارے اندر جو فکر فردہ ہے وہ تو بڑی محدود ہے. وہ تو صدیوں آگے سوچنے والے لوگ تھے. پھر کیا ہوا؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو یہ جو ہیریٹیج ملی تھی ہمیں، ہمیں قرآن ملا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ہمیں ان کے نسل در نسل صحابہ کرام، اور اس کے بعد تبع تابعین، اور پھر ہمیں مسلمانوں کا جو دور 800 سال تک اسپین تک محیط رہا، اور پھر اس کے بعد بھی کئی سالوں تک، صدیوں تک جو ہم نے دیکھا کہ ہمارے آبا نے اسلامی تہذیب کی بنیاد پر دنیا کو جو روشنی دی. لیکن جب ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو کیا ہوا؟ اب اس گردوں نے اس بلندی تک، کہ وہ تو گردوں تھے اور ہم ٹوٹا ہوا تارا ہیں. تو اب دیکھیں کہ سریا سے زمیں پر، وہ سریا تھے، وہ ایک بلند مقام پر تھے، وہ ایک ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چمکتا ہوا جو ستارہ تھے، جو آسمان کی رفعت کو پا چکے تھے. اور اب تمام اقوام عالم ان کو نیچے سے دیکھتی تھی. وہ دور تھا کہ جب یورپ سے اسپین غیر مسلم آیا کرتے تھے، جب اسپین میں ہزاروں سڑکوں پہ چراغ روشن تھے،
تو وہاں سڑکوں پہ اندھیرا تھا. جب اسپین میں یونیورسٹیز قائم تھی تو وہاں پڑھائی کا کوئی دور دورہ کیا ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اور جب ہم نے چھوڑ دیا اپنی اس میراث کو تو زمین پر جو ہے سریا نے ہم کو دے مارا. لیکن اس سے افسوسناک بات کیا ہے اقبال بتا رہے ہیں اگلے شعر میں. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. یعنی آج ہم اگر ہمارے آبا و اجداد کچھ چیز چھوڑ کر جائیں تو ہم کہیں کہ دیکھو ان کے پاس اتنی زمینیں تھیں، ان کے پاس اتنے مکانات تھے، اتنے گھر تھے، اور یہ ہمیں نہیں ملے. اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں لائبریری بھی تھی، ان کے پاس اتنا علم بھی تھا، لیکن ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے اس علم کی، ان کتابوں کی، ان لائبریریوں کی، ان اسلاف میں جو وہ ایک خود چلتا پھرتا علم تھے کہ ہم نے ان سے کیا سیکھا، ہم نے یہ میراث پائی. تو اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا ذہن صرف مادی وراثت کی طرف رہتا ہے، کہ آج ہم سمٹ گئے، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، وہ ایک بڑا غم ہے، ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، وہ ایک بڑا غم ہے. لیکن یہ تو دنیا کا قانون ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ تو ایک آئین مسلم، ایک اسٹیبلشڈ لا ہے، اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے. مختلف ادوار میں مختلف لوگ کبھی زمین پر حکومت کریں گے، کبھی وہ یہ دور ہیں لوگوں کے لیے جس میں کوئی اونچ بھی آئے گی، نیچ بھی آئے گی. تو اس سے تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ زمین، وہ ملک قبضے میں ہمارے نہیں ہے، دوسرے اقوام کے چلے گئے ہیں. کیونکہ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نقشے میں دکھایا جا رہا ہے یہ وہ زمین ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی. اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کہاں سے کہاں تک، مڈل ایسٹ سے وہ نکلے ہیں، وہ یورپ تک پہنچے ہیں، سینٹرل ایشیا پہنچے ہیں، ساؤتھ ایشیا پہنچے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمٹ کر چند ٹکڑوں میں بٹ کر کہاں کہاں رہ گئے، اور ہر ٹکڑا جو ہے اب وہ اپنے سینٹری جو کہ سینٹرل فورس ہے اس سے بے نیاز ہے. اور آج ہم فلسطین کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے. لیکن اگلے شعر میں اقبال دیکھیں آپ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، اصل وراثت کیا تھی؟ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اصل وراثت پر تو کوئی روتا ہی نہیں ہے. جو کتابیں، جو نالج، جو علم ہمارے اسلاف چھوڑ گئے، آج آپ دیکھیں جو یورپ نے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ کتابیں اپنی فزیکل فارم میں بھی یورپ میں ہیں. اور جن بہنوں کو، بھائیوں کو وہاں ایک موقع ملا ہوگا کہ یورپ کی لائبریریز میں دیکھیں، اور جو کتابیں اور جو تاج اور جو ہماری ایسٹرولیب اور سائنسی جتنی مصنوعات تھیں، جو علمی ورثہ تھا، جو سائنٹیفک ورثہ تھا، ایون جو سسٹمز ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یورپ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یورپ سے یہ لیا ہے، ہم نے یورپ کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام لیا ہے. تو ان کو آج ہم یورپ میں دیکھتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ دل، ہم تو سی پارا کیا کہتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سی فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، پارا ٹکڑے کو. یعنی ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا. یہاں دل، اقبال کہتے ہیں کہ سی پارا ہو گیا، خون کے آنسو روتا ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے آبا و اجداد کی سب سے بڑی ہماری وراثت وہ وہاں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہمیں غم بھی نہیں ہے. ہم تو ان کے تمام جو نئے ٹیکنالوجی کے پورے اثرات ہم پر ہیں، اور جو ان سے مروب ہو کر، اسلاف سے نہیں، ان سے ہی مروب ہو کر ہم علم میں آگے جائیں، ہم تو ان میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ ہماری تہذیب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. نوجوان تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اے نوجوان تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرا دل ہے جو خون کے آنسو رو رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا.
اور اس کی کتنی خوبصورت مثال ہے، آپ دیکھیے جو سمبولزم ہے اقبال کے کلام میں، اس اگلے شعر میں کہ غنی روزے سیاہ پیرے کنا رو تماشا کن. غنی شاعر کا نام ہے. تو یہ ان کا جو شعر ہے اقبال نے خوبصورت لیا ہے کہ غنی کہتے ہیں کہ کنان کے بوڑھے کون ہے. اگر ہم نے واقعہ سورہ یوسف کا پڑھا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو ہے ایک سمبولک انہوں نے شعر میں بتایا ہے کہ اے غنی، اس بوڑھے مرد یعنی یعقوب علیہ السلام کے غم سے بھرے دن کا تماشا تو دیکھو. یہ تماشا تو تم دیکھو کہ یعقوب علیہ السلام جو غم میں اپنے بیٹے یوسف کے نابینا ہو گئے، کہ ان کی آنکھوں کا نور، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کی روشنی ان سے چھن گئی. اور ہو کیا رہا ہے کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا رو، کہ اب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور یوسف علیہ السلام اب زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے. کیا خوبصورت بات. اور بالکل ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے علم کے موتی، آج یورپ نے اس سے استفادہ کیا، اس سے فائدہ اٹھایا. اور کس کا ورثہ تھا اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں اگر ہم سوچیں، اس میں ایک پوری اسلامک ہسٹری، ایک تہذیب بھری ہے جس کا ہم اتنے مختصر وقت میں جائزہ بھی نہیں لے سکتے. لیکن افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس ہمارا یہ ورثہ اب ہسٹری کی صورت میں بھی نہیں ہے، تاریخ کی صورت میں بھی نہیں ہے. یہ مختصر میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، ایک سرسری اس کو صرف دیکھ لیں کہ انہیں شاید اسٹیو جاب کا پتہ ہو، انہیں بہت سارے نئے لوگوں کا پتہ ہو، لیکن بہت سارے سائنسدان، اور ہم ان کا نام سب جانتے ہیں، اس سے میں نہیں لے رہی ہوں، ان کا پتہ ہو، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ممتاز مسلم علماء، سائنسدان، مفکرین جو گزرے ہیں اور انہی کی کتابوں سے انہوں نے فائدہ لیا ہے، اور آج بھی وہ ان میں سے ان کی بہت سی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. اور بہت سی چیزیں، یعنی آپ یہ دیکھیں روبوٹکس تک مسلمانوں نے اس کی ابتدا کی ہے. اور یہ الجبرا سے لے کر فلسفے سے لے کر فارابی، ابن سینا، غزالی، ان سب کے نام آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن ان کے علم سے ہم نا واقف ہیں اور کیا کیا ان کے اثرات ہیں. تو اس کا ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کو میں نے تھوڑا سا علم کے موتی کو سمیٹنے کی یہاں کوشش کی ہے کہ آپ دیکھیں سرجری، الجبرا، الگورتھم، کیلنڈر، ریفارم، ایسٹرونومی، کن کن چیزوں کا ہم جائزہ لیں، اور ان پر ہر ایک پہ کتابیں، اور نہ صرف ایک ایک والیوم ہے بلکہ کئی کئی والیومز ہیں، اور یہ ایک ایک انسان کا کام ہے. جیومیٹری، میکینکس، آپٹکس، میتھڈ، فزکس، جغرافی، اینتھروپولوجی، میکینیکل انجینئرنگ، روبوٹکس، لاجک، میٹافزکس، پولیٹیکل فلسفی، اسلامک تھیولوجی، صوفیزم، ایتھکس. ایرسٹوٹل پر کام ہوا ہے، فلسفی پر کام ہوا ہے، جورسپروڈنس پہ کام ہوا ہے، حدیث کا تو ہمیں پتہ ہے، ریفارمسٹ تھیولوجی، اور یہ تمام میڈیسن، سائیکالوجی، کلینکل میڈیسن، کیمسٹری. یعنی آپ پلمنری سرکولیشن دیکھیں، سرجری میں آپ آئیں تو دیکھیں، اسٹرانومی میں، ٹریگنومیٹری میں، لاجک میں، پولیٹیکل فلسفی، ہسٹریوگرافی، جیوگرافی، کارٹوگرافی، نقشہ بنانا، ہر چیز، ٹریول، لٹریچر، ایتھنوگرافی. یہ تمام چیزیں، یہ کیا چیزیں تھیں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں نے اپنے آپ کو کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائز نہیں کیا تھا. قرآن نے ان کے اندر جو موٹیویشن دی، جو آئیڈیلز ان کو پیش کیے، جو محبت کا مادہ ان کے اندر ہوا، انہوں نے دنیا کو، علوم کو ایک چیلنج کے طور پر لیا، اور انہوں نے جب قرآن سے ایک عشق لیا، پیشن لیا، کائنات پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جو غیر اسلامی ہے. اور انہوں نے جب اس سوچ کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس تجسس کے ساتھ، اس تخلیقی کہنا چاہیے کہ کریٹو پاور کے ساتھ
جب انہوں نے دنیا میں قدم رکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس صحرا اور اس اونٹ چلانے والوں کی کیفیت جو تبدیل ہوئی، اور پھر ان کے اندر وہ شوق اور وہ آرزو اور وہ ولولہ جو اقبال کہتے ہیں، جو موٹیویشن پیدا ہوئی، اور پھر وہ جو ہے ان کے مقاصد ہی تبدیل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پھیلایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ عمل کے میدان میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسپیشلائزیشن میں محدود نہیں کر دیا۔ اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس ماڈرن سائنس میں جس نے بہت اچھائیاں دیں اور اقبال نے ان سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے اقبال نے کئی لوگوں کے بارے میں یہ بات بھی کہی کہ یہ فلسفی ایسا ہے، اس نے یہ غلط بات کہی ہے، لیکن وہ اس کا دل مسلمان ہے کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ کافر ہے۔ تو انہوں نے تمام چیزوں کو ایک تناظر میں اقبال کو دیکھ کر یہ ہمیں بتایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو آبا کی جو موتی ہے وہ کسی ایک پرل کے اندر ایک ڈسپلن میں محدود نہیں تھے، بلکہ ایک آدمی ملٹی ڈسپلنری جو ہے سوشلائزیشن اور فلاسفی اور الجبرا اور کارٹوگرافی اور سائنس اور فزکس اور آپٹکس سے لے کر، یعنی ہر فیلڈ میں ایک ہی انسان ہے جو ایکسپرٹ ہے۔ اور آج کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسپیشلائزیشن کے چکر میں، کہ کوئی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہے گا کہ بھئی میں جو ہوں ایک لطیفہ ہے کہ میں جو ہوں وہ رائٹ نوسٹرل کا ایکسپرٹ ہوں، میں لیفٹ نوسٹرل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یا ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہے گا کہ بھئی میں جو ہوں وہ نیورولوجسٹ ہوں، مجھے کارڈیولوجی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے صرف دل کے بارے میں اتنا پتا ہے کہ کسی کا دل توڑنا بری بات ہے۔ تو یہاں تک یعنی جو اسپیشلائزیشن کے چکر میں ہمارے علم کو ہم نے اتنا محدود کر دیا ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں نہیں آپ ہے نا اپنی ایکسپرٹیز ایک فیلڈ تک رکھیں، آپ ہر فیلڈ میں قدم نہ رکھیں۔ اور ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ جو اقبال نے مسلمانوں کی اسلاف کی عظمت اور سربلندی کے جو اسباب بتائے اور زوال کے، وہ بھی انہوں نے ہمیں اس میں گنوا دیے، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا ہمارے یہ زوال کا سبب ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں اقبال ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زوال کے اسباب کا ایک نظر اگر ہم جائزہ لے لیں کہ تفکر اور علمی بصیرت کی کمی، تدبر بھی کیا تو نے ہم نے دیکھا کس طرح۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں اسلاف کیا تھے، تو تمہارے اندر اتنا تخیل اور تخلیقی صلاحیت کا فقدان ہے کہ تم اس گردوں پر کیا پہنچو گی، اس وقت تو تم ان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو۔ تو اس وقت ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ریسرچ میں، ہمیں تھنکنگ میں، ہمیں کریٹیکل ایویلیویشن میں، ہمیں تنقید میں، ہمیں ان تمام چیزوں میں جانا ہے اور ہمیں سوچنا ہے۔ اور دوسرا جو فقدان ہے اقبال جو بتاتے ہیں کہ لسانی کمزوری اور اظہار کی محدودیت، کہ میں تمہیں کیا کس طرح بتاؤں کہ تفکر اور علمی بصیرت کی تو تم میں کمی ہے، لیکن تمہارے پاس تو وہ اب الفاظ بھی نہیں ہیں، اور تمہاری سوچ کی صلاحیت، تمہارے اظہار کی صلاحیت اتنی محدود ہے کہ تم اس لامحدود جو انہوں نے کلچر دیا، جو انہوں نے سویلائزیشن کریٹ کی، اس وقت تو تم اپنے خول میں کہ نہیں بھئی ابھی تو مجھے اے آئی میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے، ابھی تو مجھے ڈیٹا کی فیلڈ میں جانا ہے، اور ابھی تو ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو اب اردو میں بھی الفاظ ختم ہو گئے ہیں، ہم تو انگریزی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اردو کو، ہمیں اپنی فارسی کو، ہم جہاں جہاں، اور جب ہماری سوچ جو ہے وہ بڑھے گی، ہمارے الفاظ بڑھیں گے، تو یہ دونوں بڑھے گی، کیونکہ غیر کی زبان میں غیر کی زبان میں آپ بول تو سکتے ہیں لیکن غیر کی زبان میں سوچ نہیں سکتے۔ تو زبان کا جو نقصان ہے وہ صرف یہ محدود نہیں ہے کہ اب ہماری اردو کمزور ہو گئی ہے، بلکہ ہمارا ذہن بھی کمزور ہو چکا ہے۔ اور اس طرح اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فکری جمود آ جاتا ہے، اسٹیگننسی آ گئی ہے ہمارے تھاٹ پروسیس میں، ہم آگے، ہم فیوچر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم جو اس محدود میں کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ارد گرد ایک تانا بانا، ایک مایوسیت کا، ایک محرومی کا، ایک ویژن کا اس طرح ہے کہ اب ہم اس خول سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اقبال جیسے شعراء ویژن دیتے ہیں، اسی لیے ان کا کلام جو ہے وہ آفاقی ہے، ان کا کلام جو ہے کسی دور سے محدود نہیں ہے۔ آج بھی ان کو ویسٹ میں پڑھا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے؟
آج بھی ان کو ریویئر کیا جاتا ہے، محبت ہے ان سے. آج بھی مغرب ان سے محبت کرتا ہے، ان کے بارے میں کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تفکر اور علمی بصیرت جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کا ورثہ ویسٹ تک پہنچا ہے، آج مغرب ہمارے انہی لوگوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اس فکری جمود اور اس ویژن کی محرومی سے ہم نے اقبال سے بھی فائدہ اٹھانا. ہمارے اپنے اور بہت لوگ ہیں، ایک اقبال نہیں ہے، ہمارے ہمارے پاس تو ایک پورا خزانہ ہے علم کا، اس سے آج ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو کوئی ویژن دے رہے ہیں. پھر اگلا جو بہت بڑا زوال کا سبب اقبال بتاتے ہیں، جو ابھی ہم نے دیکھا، اس کو ایک طرح سے ہم ایک اکٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک محسوس تو کریں کہ ہمارے زوال کے یہ موٹے موٹے اسباب جو اقبال نے بتائے. ورثے کا غلط تصور، یعنی ابھی بھی ہم نے اگر کوئی علم کو کوئی ورثہ سمجھا، تو ہم اس وقت بھی وہ مغرب سے لے رہے ہیں، اور وہ صرف اس رٹ میں آ گئے ہیں کہ یہی علم ہے. اصل علم کیا ہے؟ وہ تو انہوں نے تو اس ورثے کو، یا کہنا چاہیے کہ پوری روحانیت کو، یا جو ہمارا ایک اور یا بلکہ کسی بھی قوم کے پاس، اس کے اپنے مذہب کا بھی ورثہ ہے، اس کے پاس الہامی ہدایت کا بھی ورثہ ہے. تو اس الہامی ہدایت کے ورثے سے انہوں نے اپنے علم کو محروم کر دیا. اور جب اس پر اس کی بنیاد رکھی، تو ان کی تو بنیاد جو ہے، جو اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو یہ جب ناپائیدار علم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے گر رہا ہے، انسان جو ہے وہ روبوٹکس میں تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جب اپنی ایک جنس کی، کہنا چاہیے کہ آئیڈینٹی سے، جو ان کی شناخت تھی، اس سے محروم ہونے کو تیار ہو گئے ہیں، تو اگلا مرحلہ تو وہ انسانیت کی جو محرومی آئے گی ان کے اندر، کہ ان کو کہا جائے گا تم انسانی مشین ہو، وہ اس کو تیار کر لیں گے. تو ہم نے اس ورثے پر ترجیح دی ہے آج کی مادی علم کو، آج کی مادی دولت کو، آج کی مادی لائف سٹائل کو، آج کے مادی تمام جو تصورات اس وقت موجود ہیں، اچھا گھر ہونا، اچھا ٹی وی ہونا، اچھی گاڑی ہونا، اچھی جاب ہونا، ہم نے تو اس کو ترجیح دی ہے. اور پھر ہمارے زوال کا ایک سبب جو ہے کہ جب ہماری سوچ، ہمارا ویژن محدود ہے، تو پھر یہ ہماری جو ہے آگے بڑھنے میں سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ بن چکا ہے. تو جب تک کہ ہم انشاءاللہ اس جمود سے نہیں نکلیں گے، اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس جمود سے نکلنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اپنی اپنی جگہ جو فعال کام ہم کر سکتے ہیں، اور اپنی سطح پر ہم لوگوں کو جمود سے نکال سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں زوال کے اسباب سے واقفیت پر انشاءاللہ عظمت اور سربلندی بھی ضرور ملے گی. اور یہ تو صدیوں کا کھیل ہوتا ہے، یہ کوئی سالوں کا یا دنوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے. اور پھر ہمیں عظمت اور سربلندی کے اسباب بھی بتا دیے کہ اس اقبال کی خوبی یہی ہے کہ وہ نہ صرف ڈائگنوز کرتے ہیں، بلکہ وہ علاج بھی بتاتے ہیں. اور نہ وہ صرف علاج بتاتے ہیں، بلکہ وہ تحریک بھی دیتے ہیں، وہ موٹیویشن بھی دیتے ہیں، وہ جوش بھی دلاتے ہیں، وہ مایوسی کی حالت سے نکالتے ہیں. اور چاہے ان کی جانے کو 100 برس گزر چکے ہوں، چاہے یہ چیزیں ہمارے پاس جو ورثہ ہے یہ ایک صدی پرانا ہو، لیکن آج بھی اس میں اتنی قوت ہے کہ نوجوانوں کو نکال سکتا ہے. اور یہ ہمارے نوجوان ہی ہیں جو اس وقت، اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں نوجوان، آپ حیرت ہوگی اور خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے کہ 65% جو ہماری آبادی ہے وہ نوجوانوں پر ہے. اور اگر آپ ایج گروپ بڑھاتے جائیں تو یہ اور آگے جاتی ہے. جبکہ ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان گھٹ رہے ہیں، اور مسلسل لوگوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، اور یہاں بوڑھے زیادہ ہیں.
تو اتنا بڑا ہمارا اس وقت بھی جو سرمایہ ہے، اس میں سے ایک محدود تعداد بھی اللہ تعالیٰ، یہ تو صرف ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ امت مسلمہ میں کروڑوں ہیں، اور آج ہمیں فلسطین کی صورت میں جو نوجوانوں کا ایک تصور مل رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو ابھارے گا۔ تو عظمت اور سربلندی کے اسباب بھی ہم دیکھ لیں کہ سب سے بڑی چیز محبت فاتح عالم، دلوں کو جوڑنے والی قوت جو ہے وہ محبت ہے۔ پھر تمدن کی مسلسل ترقی اور ارتقاء، سویلائزیشن ایک جگہ اگر رک جائے تو وہ پھر نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تو جب مسلمان اپنے آپ کو ابھاریں گے تو ہمیں جو یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلسل ہماری ترقی اور ہماری جو ہے وہ ارتقاء کا جو ایک سفر ہے وہ چلتا رہے۔ تو یہ جو سفر جو شروع ہوا تھا صحرا سے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کہ آپ فرانس کی سرحد تک پہنچ گئے تھے، پھر وہ آگے بڑھتا گیا، وہ اسپین تک پہنچا، ہم دیکھتے ہیں وہ انڈو پاک تک آیا، اور جو ہے یہ تمام ایک سفر جو ہے طے ہوتا گیا۔ لیکن جب علمی ورثے کی قدر نہیں ہوئی اور مادی چیزیں غالب آ گئیں تو پھر وہ ارتقاء کا سفر رک گیا۔ تو ہمیں اس گروتھ کی طرف انشاءاللہ اقبال بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایک سبب ہے جو ہمیں واپس لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ نظام حکومت کے آفاقی اصولوں کا خالق ہونا، یعنی انہوں نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ انہوں نے دنیا کو یونیورسل پرنسپلز دیے۔ ہمیں وہ یونیورسل پرنسپلز کو قائم رکھنا ہے، اس کے لیے نئی سوچ، جس طرح اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں بہت پیش کی ہے، اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ جو ہمارے پرنسپلز تھے وہ پرنسپلز کو ہم پریکٹیکلی جو ہے وہ لے کر آئیں۔ مثلاً اگر ہم بات کرتے ہیں عدل کی، ہم بات کرتے ہیں آزادی کی، ہم بات کرتے ہیں بھائی چارے کی، تمام اصولوں کو دیکھ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ نے وہ تمام اصول اپنائے لیکن ان کی ڈیفینیشن چینج کر دی، ان کو سیکولرائز کر دیا، لیکن اس کو انہوں نے پریکٹیکل لائف میں جب اپلائی کیا تو انہوں نے نظام بنائے، اور جب وہ نظام بنائے تو دنیا نے اس کے ثمرات بھی دیکھے، اور پھر انہوں نے دنیا نے اب دیکھا کہ اس میں کیا خرابیاں نکلی ہیں، کیونکہ وہ یونیورسل پرنسپلز اب لاگو صرف انہی پر ہوتے ہیں جو ان کے اقدار کی، ان کی تہذیب کی، ان کے نظریات کی، ان کی تھیوریز کی حمایت کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرنسپلز ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارے آئیڈیلز یا ہمارے آئیڈیاز جو ہیں یا ہمارے آئیڈیالوجی ہیں وہ آئیڈیاز میں تبدیل نہیں ہوئے، اور آئیڈیاز جو ہیں وہ پریکٹیکل میں تبدیل نہیں ہوئے۔ تو یہ ہمارے اسلاف نے کیا۔ پھر غیر معمولی ضبط نفس اور خود پر قابو، سیلف کنٹرول۔ اقبال نے اونٹی کی شکل میں بڑی خوبصورت تین ہمیں مناظر بتائے، اور یہی ہمارے اسلاف کی تھی کہ پہلا جو ہے عبادت، کہ پہلا جو ہے اونٹ اپنے آپ کو اپنے مالک کا فرما بردار بناتا ہے۔ جب وہ فرما بردار بناتا ہے اور وہ اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، جس طرح وہ رسی کو چاہتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے وہ پریکٹس کرتا ہے، جس میں پھر اقبال نے جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید اس کی بتائی ہے، اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اندر ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ ضبط نفس پیدا ہوتا ہے تو اس کا پورا کیریکٹر چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی تلوار جو عمر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلی تھی، اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلی تھی، اب وہ اسلام کی سربلندی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وہ عمر جو ایک عربی کا جو ہے اس کا پیر ان کے جبے پر آتا ہے اور وہ اس کو تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنی اس کمزوری کو، ضبط نفس کو کنٹرول کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عورت جو ان کو للکارتی ہے اور اس کو وہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ضبط نفس جب تک نہ ہوگا، اور پھر اس کے اگلے مرحلے پر جو ہمارے اسلاف پہنچے ہیں وہ ہے نیابت کا، نیابت الہی کا، کہ پھر وہ اس زمین کے خلیفہ ہونے کے حقدار ہیں، اور وہ پھر اللہ کے آگے جواب دہی کے جو ہیں وہ تیار، اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر غربت میں وقار اور فخر کا احساس،
کہ سو واٹ اگر میں نے سیل سے کپڑے خرید کر پہنے، فار ایگزامپل اگر ہم آج دیکھیں، وہ تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. اور وہ فخر کا احساس کیا ہے کہ روم کے حکمران سے چابی لینے جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، تو حال یہ ہے کہ لباس میں پیوند ہے اور ایک گدھا ہے سواری کے لیے، اور باری باری جو غلام اور وہ دو لوگ ہیں اس کی باری آتی ہے، تو وہ اتفاق ہے کہ وہ محل کے اندر داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور حکمران چل رہا ہے اور غلام اس کا گدھے پر سوار ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ ایک شادی میں، ایک ڈریس میں، ایک پارٹی میں ہم نے یہ چیزیں نہیں کی ہیں تو ہمارا پروٹوکال ویسا نہیں ہوگا. ہماری کل لوگوں کے درمیان جو وہ ہماری اپنی جو ہے ایک کہنا چاہیے جھوٹی آن بان، جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، کہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو ہم ان جھوٹے نگوں کو اصل میں اصلی سمجھ بیٹھے ہیں، جو ہمارے آبا و اسلاف میں یہ نہیں تھا، بلکہ ان کی جو عقلی خوبی تھی کہ وہ سادگی پر، جو اندر سے ہیں وہ باہر سے ہیں، اور ان کے اندر اتنا وقار ہے، اتنا علم ہے، اتنی دین کی سمجھ ہے، اتنا فہم ہے، اتنی ان کے اندر سوجھ اور بوجھ کی گہرائی ہے، اور وہ دعا کرواتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ دے. تو ان کے لیے کیا ہے یہ میک اپ اور کیا آرائش اور یہ خوبصورت نظر آنا اور اپنے آپ کو رکھنا اور اچھے لباس پہننا، یہ ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے. لیکن اگر یہ تقاضا ہماری فطرت کو دھو ڈالے اور یہ ہمارا سیکنڈ نیچر بن جائے، کہ اب ہم اپنی سیکنڈ فطرت پہ رہ رہے ہیں، جو مصنوعیت پر، جو ہے وہ ایک فیک کلچر پر ہے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ آج ہم ایک فیک دور میں رہ رہے ہیں، اور ہم اس فیک دور کے لیول پر آنے کے لیے خود کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور اگلا ان کا عظمت اور سر بلندی کا عدل اور انصاف پر مبنی نظام حکومت. اور آج ہم اپنے ملک کا حشر دیکھتے ہیں، تو کہنے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ قائم کرے. ہماری عظمت اور سربلندی کا اگلا سبب بلند کردار اور اخلاقی عظمت. وہ گفتار، ہم کیا ہیں؟ گفتار ہیں، اور وہ کردار تھے. اس میں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ان کی بلند کرداری اور اخلاقی سمت کا اور ان کی عظمت کا مظاہرہ کرنا ہو تو ہمیں ان کتابوں کو بھی اپنے کریکولم کا حصہ بنانا چاہیے ہوگا ہمیں. چاہے وہ ہم اے آئی کو استعمال کریں، چاہے ہم ماڈرن جتنی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کریں، اور اس کے ذریعے ہم ان تمام کلچر کو، ان تمام کیریکٹرز کو، ان کی اخلاقی عظمت کو، ان کے اصولوں کو، ان کی غیر مسلموں سے اچھے سلوک کو، ان کی سوشیالوجی کو، کس طرح یہ ٹریول کرتے تھے، کس طرح انہوں نے، مسلمانوں نے کمپس بنایا. آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کولمبس نے جو ہے وہ امریکہ فتح یاب کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو قطب نما ان کے ہاتھ میں تھا وہ ایک مسلمان کی ایجاد ہے، اور مسلمانوں نے اپنے علم کو شیئر کیا، اور انہوں نے ایک ایسا نظام حکومت بنایا کہ جو نظام حکومت جو ہے اس میں امیر کو اور غریب کو اور مسلم کو اور غیر مسلم کو جو ہے وہ دو حصوں میں اس طرح نہیں تبدیل کیا تھا جس طرح آج ہم ایک جو انتہا پسندی کا لفظ ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو آج دنیا بھی دو حصوں میں ہے، اور ہم خود اپنے ملک کو بھی اسی طرح تقسیم کرتے ہیں. اور ہم یہ سوچتے ہیں ایک طرف کہ جب تک کہ ہم بالکل ویسٹ سے نجات نہیں حاصل کریں گے ہم اپنا عروج نہیں پائیں گے، یا بالکل ویسٹ کی طرف نہیں ہو جائیں گے ہم اپنا عروج نہیں پائیں گے. انہوں نے رواداری اور انصاف کے لیے نہ صرف اپنے اصولوں کو لیا بلکہ ان کی بھی اچھی چیزیں لیں. تو آج کے دور کے لحاظ سے جو اقبال پیغام دیتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جب اپنا نظام حکومت بھی قائم کیا تو انہوں نے کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا، بلکہ ان کی برائیوں کو نکال کر اس کو اندر ڈال دیا. تو اس کو بھی ہم مختلف پیراڈائم پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر ہمیں
اپنے نظام حکومت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں آج کی دنیا کے لحاظ سے کون سی ویلیوز لینی ہے اور کون سی ویلیوز جو ہے وہ چھوڑنی ہے، اور پھر متحرک اور فعال طرز زندگی، اور پھر اپنے کیریکٹر سے، اپنے رول ماڈلنگ سے، عدل ہے، انصاف ہے، حکومت ہے، کردار ہے، مطلب یہ تمام چیزیں اب آپ دیکھیے کہ اسی میں آ جاتا ہے کہ جب ہم ایک ڈائنامک زندگی گزاریں گے اور ہم ان اصولوں کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں گے کہ دس از اسلام، دس از قرآن، یہ اسلام کا سیاسی نظام ہے، یہ اسلام کا اخلاقی نظام ہے، یہ اسلام کا، اور اس کو ہم اپنے گھروں پر، اپنے اوپر پہلے نافذ کریں۔ تو انہوں نے، مسلمانوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ وہ انڈونیشیا پہنچ گئے اور تلوار کے زور سے وہ پہنچے ہیں، کس کے سفر ان کا شوق تھا، وہ پہنچے ہیں تجارت کے لیے، انہوں نے وہاں اپنے اخلاق سے، اپنی متحرک اور فعال طرز زندگی سے یہ تجارت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو نظام تھا، کہ جب ایک صحابی نے ایک حدیث سنی تھی، غالباً وہ صحابی تھے، ہو سکتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہو، یا ہمارے اسلاف میں ہی وہ ایک تھے، کہ انہوں نے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیچا ہوا مال خرید لے، واپس لے لے، جو بیچا ہوا مال واپس لے لے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہمارے بڑے بڑے یہ سپر اسٹورز اور سپر ہمارے جو ماڈلز ہیں، اور لون کے برانڈڈ ہیں، یا کسی بھی آپ فیلڈ میں جائیں جو برانڈز ہیں، ان کی پہلی چیز کیا ہوگی؟ گڈز ون سولڈ کی ناٹ بی ٹیکن بیک۔ آج آپ ویسٹ میں آئیں، آپ 6 مہینے کے بعد بھی یہ مال واپس کریں، وہ آپ سے خرید لیں گے۔ اور وہ اپنی دکان کھولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں بند کر دی؟ تو کہا بس میں تو اس لیے میں نے کھولی تھی کہ مجھے ایک ایسے گاہک کی تلاش تھی جو بیچا ہوا مال واپس لائے اور میں اس کو لے لوں، تاکہ میرے لیے جنت گارنٹی ہو جائے۔ لیکن ہماری زندگی تو ایک محدود زندگی ہو گئی ہے، نہ اس میں ہمارا کوئی کیریکٹر کا ریفلیکشن ہے، نہ مینیفیسٹیشن ہے، کہ یہ ہماری طرز زندگی اتنی ایکٹیو ہے کہ ہم چلتے پھرتے قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ ان کا ایک سبب تھا۔ اور علم سے محبت اور جستجو، اس پر بھی ہم نے گفتگو کر لی، اور کثیر الجہتی صلاحیتوں کا امتزاج، کہ بہت زیادہ ان کے اندر ملٹی ڈسپلنری تھے اور ملٹیپل سکلز تھیں۔ تو اپنے آپ کو محدود نہ کریں اور آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اقبال بھی کہتے ہیں آج بھی جو ہو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج ہمارا الحمدللہ یہ سیشن اختتام کو پہنچا، اور اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات لوں، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو سباتہ راشد، ایک ہماری چھوٹی سی بچی ہے، اس کی ایک نظم سارا نے بھیجی ہے، جو ان کی والدہ بھی آن لائن ہے، تو ان کی ہم نظم سن لیتے ہیں، اور ٹائم اگر آپ لوگ تیار ہیں دینے کو تو ہم آپ سے سوالات اور نظم بھی لے لیتے ہیں۔ کبھی اے نوجواں مسلم تو تابو بھی گرا تو نے، وہ کیا گردو تھا دو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پایا ہے آگوں سے محبت میں گزرتا یا تھا جس نے پاؤں میں تاجے چڑھے۔ ہماری اگلی نظم ہوگی انشاءاللہ، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے۔